Assalamu alaikum and welcome to Q&A with PJ Mir. पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स तो सारे जानते हैं क्या है, लेकिन एक्चुअली प्रॉस्पेक्ट्स हैं क्या है, बात तो यहाँ आती है. आपने हाल ही में देखी कि लेगाटम इंस्टीट्यूट ने एक जो रिपोर्ट बनाई है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, आपने उस पर एक मैं समझता बड़ी एक फ्रैंक डिस्कशन देखी. लेकिन बाकी उसके बाद हमने पॉलिटिकल लीडर्स और जितने भी स्कॉलर्स हैं उनसे भी बातचीत की और पूछा कि आप क्या अपने अपने व्यूज देते हैं, वो भी आपने सुन लिए. लेकिन आज मेरे साथ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान अवामी तहरीक, फाउंडर ऑफ मिनहाजुल कुरान, डॉक्टर ताहिरुल कादरी मेरे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में हैं और आज इनसे बातचीत होगी कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे देखते हैं, इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, फॉरेन अफेयर्स को कैसे देखते हैं, साथ साथ ये जो हम एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और ये जो कम्युनिटी में जो कोहेजन नहीं है और जो यूनिटी नहीं है, इसको उनके क्या व्यू पॉइंट्स आएंगे. तो आज इनसे बात करेंगे और आपके सामने एक आई फील कि एक नई पिक्चर आएगी, क्योंकि आपके सामने मुख्तलिफ पिक्चर्स आती हैं, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स आते हैं और आप फिर ईमेल्स भेजते हैं. तो लेट्स सी कि आज डॉक्टर साहब क्या आपके सामने लेके आते हैं. तो यहाँ मैं डॉक्टर साहब आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. और सबसे पहले मैं यही आपसे शुरू करूँगा कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो हम पाकिस्तान में एक जो ट्रेंड हम ओवर द इयर्स देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और फिनेटिक और ये फिनेटिसिज्म जो है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका और ARY ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ तवील मुसाफत तय करते हुए कनाडा में रब्ता किया और मौका फराहम किया कि इस अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी मसले पर मैं इजहार ख्याल कर सकूं. जो बात आपने एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के हवाले से पूछी है, इसमें ये पहलू काबिल तवज्जो है कि टेररिज्म एक ऐसा दरख्त नहीं है जो एक दो दिनों में या दो चार हफ्तों में तनावर हो गया हो और समरबार हो गया हो. इसकी इब्तिदा पाकिस्तान में कम व बेश 30 साल कबल हुई थी और बिगनिंग इसकी हुई थी. और जहाँ भी टेररिज्म और दहशतगर्दी पैदा होगी उसके पीछे एक तवील तारीख़ होगी. इंतहा पसंदी, मजहबी तंग नज़री और फ़िरका वारियत, ये इसकी वो पहली ज़मीन थी जहाँ ये बीज बोया गया और फिर इसकी आबियारी की गई. बदकिस्मती ये कि जिन मुल्कों में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के एस्पेक्ट में जब हम देखते हैं, तो जब जमहूरी हुकूमतें नहीं रहीं और वो हुकूमतें इस मुल्क पर इक़्तिदार करती रहीं जो गैर जमहूरी थीं, अवामी नुमाइंदा नहीं थीं, जिनकी अपनी रूट्स अवाम के अंदर मौजूद नहीं थी, तो उन्हें पॉजिटिवली नेगेटिवली अपनी हिमायत, अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने और अपनी पॉलिसीज़ को वन वे और दी अदर सपोर्ट मुहैया करने के लिए असबाब चाहिए थे. कुछ असबाब तो उन्हें बड़े इदारों पर कब्ज़ा करने के ज़रिए मुयस्सर आते हैं, कुछ असबाब वो अपने ऑर्डिनेंसेस जारी करके वो इंसानी हुकूक को, अदालती आज़ादियों को, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को, रूल ऑफ लॉ को और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनैलिटी को सस्पेंड करके हासिल कर लिए उन्होंने और कर लेते हैं. पब्लिक सपोर्ट का चूँकि बुनियादी तौर पे एट वास्ट लेवल मैसेज की सतह पे फुकदान होता है, उन अदवार में दो काम किए गए. एक तो ये कि अफ़गान वार शुरू थी, जिसे रशियन ऑक्यूपेशन से आज़ादी दिलाने के लिए एक जिहाद, एक स्ट्रगल था अफ़गानियों के लिए डेफिनेटली. मगर उसका दूसरा रुख ये था कि एक बैनुल-अक़वामी ताकत अमेरिका, उसकी वो सर्द जंग का आखिरी मारका था. वो दुनिया में सोल सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड का ख्वाब देख रहा था
اور اس وقت تک پاسبل نہیں تھا جب تک رشین جو پول آف پاور ہے اس کو ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹ نہ کر دے. لہٰذا اس نے اپنے تمام وسائل جھونکے، مسلمانوں کو جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر انوالو کیا. پوری عرب دنیا یہاں آ گئی، اور آج جو سرغنے ہیں دہشت گردی کے، یہ اس دور کی بین الاقوامی طاقتوں کی، کیپٹلسٹ پاورز کی پیداوار ہے. ان کو منتقل کیا، اسلحہ فراہم کیا، وسائل دیے، اور ان کو ہر لحاظ سے پھر پاکستان اس میں استعمال ہوا. پاکستان میزبان بنا، اور وہ کئی سال تک وہ جنگ لڑی جاتی رہی، وہ جہاد. الٹیمیٹلی روس سے تو نجات ملی، افغانستان کی حکومت اپنی بحال ہوئی، مگر امریکہ کا اور ویسٹرن پاورز کا انٹرسٹ، یعنی کیپٹلسٹ ورلڈ کا انٹرسٹ اس وقت صرف یہ تھا کہ گلوبلی اس لیفٹ پاور تھی، لیفٹسٹ پاور تھی، جو اشتراکیت کی جو طاقت تھی، کمیونسٹ اور سوشلسٹ طاقت، اس کو ختم کر کے امریکہ واپس چلا گیا. نتیجتاً سال آ سال سے جن لوگوں کو اسلحہ مل گیا، جو مجاہد بنا دیے گئے، ان کے پاس کوئی سکل نہیں تھا. نہ وہ ٹیکنالوجسٹ تھے، نہ انجینئر تھے، نہ سائنٹسٹ تھے، نہ پروفیسر تھے، نہ عالم اور اسکالر تھے، نہ وہ ورکر تھے. وہ صرف جنگجو تھے، ویریئرز تھے. لہٰذا ان کو پھر اپنے اس پروسیس کو، اپنے پروجیکٹ کو، اپنے جاب کو، وہ the sole skill which they had جاری رکھنے کے لیے نیا محاذ چاہیے تھا. تو کچھ عرصہ تو ان کو کشمیر کا محاذ دستیاب ہو گیا. جب وہ انٹری بھی پروبیبل نہ رہی اور پاسبل نہ رہی، تو ملک کے اندر وہ پھر پھلتے رہے، پھولتے رہے، ہیڈ کوارٹر بن گیا. اور دریں اثنا اندرونی سیاست کے لیے پاکستان کے اندر غیر جمہوری طاقتوں کو آف اینڈ آن اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی خاطر کچھ عناصر انتہا پسند درکار تھے، برین واشڈ. تو فرقہ وارانہ تحریکوں کو نہ صرف یہ کہ فروغ دیا گیا بلکہ جنم دیا گیا. سیاسی اور لسانی بنیاد پر بھی فرقہ واریت کو جنم دیا گیا اور وہ مسلح ہوئے، اور مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر بھی ان کو فروغ دیا گیا اور وہ مسلح ہوئے. تو اس وقت تو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے، اور شیعہ سنی کی جنگ کے نام پر ان کو انڈیا سے بھی وسائل آتے تھے، خفیہ ایجنسیاں بھی ان کو سپانسر کرتی تھیں، بین الاقوامی طاقتیں بھی کسی نہ کسی سبب سے ان کو سپانسر کرتی تھیں. جہاں ضرورت پڑی قتل و غارت کروا دی، ڈیسٹیبلائز کروا دیا، فتن و شر کروا دیا. جب وہ خود ان کو گھورنے لگے اس وقت ان کو دبا دیا. ایک عرصہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، جب ضرورت پڑی ان کو پھر ری ایکٹیویٹ کر دیا، ریسٹور کر دیا. تو یہ ایک چوہے بلی کا کھیل 25 سال تک چلتا رہا ہے. یہی لوگ ڈیولپ ہو کر ریڈیکلسٹ بنے، یہی ایکسٹریمسٹ لوگ ڈیولپ ہو کے پھر جب اور کوئی جگہ نہ رہی تو پھر یہ دہشت گرد بنے، اور اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، امریکہ کی مخالفت کے نام پر، ملک کے امت مسلمہ کے مفاد کے دفاع کے نام پر، جہاد اسلامی کے نام پر طرح طرح کے نعرے وضع کر کے یہ ساری قوتیں چلی گئیں. اب یہ ساری پنجاب اور گرد و نواح کی دہشت گرد، انتہا پسند، فرقہ پرست، قتل و غارت گری میں بلیو کرنے والے دھڑے مل کر پورے کے پورے ایک امبریلا میں آ گئے. آپ اسے القاعدہ کہیے، طالبان کہیے، جو چاہیے کہیے، وہ ایک طاقت بن گئی. اب ان کو کسی زمانے میں ایک پالیسی قومی سطح پر دائمی تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والی نہیں بنائی گئی. انہیں ڈیل کیا گیا. ہم ہر دور میں سیاسی ادوار بھی میرے سامنے ہیں اور فوجی ادوار بھی میرے سامنے ہیں. انہیں اوکیشنلی ایڈ ہاک بیسس پہ ڈیل کیا گیا. جب ضرورت پڑی ان کو سپورٹ کیا، ان کو پیسے دیے، انہیں الیکشن لڑایا، ان کو منتخب کروا کے پارلیمنٹ تک پہنچایا. جب ضرورت پڑی ان کے بالواسطہ سپورٹ کرنے والے لوگوں کو، جو خود تو دہشت گرد نہیں ہیں، ایبسلیوٹلی نہیں، مگر کم سے کم بالواسطہ ان کی تائید ان دہشت گردوں کو حاصل ہے، انتہا پسندوں کو حاصل ہے، ان کے لیے سافٹ کارنر ان کے دل میں ہے، وہ انہیں اخلاقی یا دینی یا علمی جواز فراہم کرتے ہیں. اور ان تمام لوگوں کو جی چاہا تو قومی اسمبلی کی 7 سیٹوں سے اٹھا کر 72 سیٹیں دے دیں. اور پچھلا دور جو جنرل پرویز مشرف صاحب کا بیتا، اس میں دوہری پالیسی روا رکھی گئی. ایک طرف وسائل لینے کے لیے ان کا ہوا کریٹ کیا گیا تاکہ باہر سے مزید فنڈ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر آئیں، اور وہ فنڈ ان میں بھی تقسیم کیے گئے. دہشت گردوں کو فروغ دیا گیا تاکہ جتنا سر اٹھائیں گے، شور مچائیں گے،
ہم بیرونی طاقتوں کو باور کرائیں گے کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی برادری کے لیے خطرہ ہیں، اور فنڈ آئیں گے، وہ فنڈ تقسیم ہوتے تھے، کچھ اپنی جیب میں، کچھ دہشت گردوں پر خرچ ہوتے تھے، تو ایک کھیل کھیلا جاتا رہا ہے بین الاقوامی انسانی برادری کے ساتھ بھی، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ بھی، پاکستان کی سوسائٹی کے امن کے ساتھ بھی، اور اب وہ پل کر اژدہا بن گیا ہے۔ ایک وقت تھا وہ چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے تھے، انہیں کرش کرنا آسان تھا، اب وہ اژدہا بن گئے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے پودے تھے، کرش کر سکتے تھے، اب وہ تناور درخت بن گئے، ان کی جڑیں بہت پھیل گئی ہیں، اب بھی ان کا خاتمہ میں ناممکن نہیں سمجھتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹرائی فولڈ پالیسی ایلیمینیشن آف ٹیررزم کے لیے اڈاپٹ کی جائے، اور اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ایڈہاکزم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جس محاذ پر ان کے خاتمے کا عمل شروع ہے، آخری منزل تک، ان کے مکمل صفائے تک ان سے سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کسی سطح پہ ودڈرا نہیں کرنا چاہیے۔ مذاکرات کے نام پر لوگ درمیان میں آئیں گے، مصالحت کروانے کے لیے لوگ آئیں گے، مگر وہ مصالحت کیا ہوگی؟ وہ مصالحت نہیں، مہلت ہوگی، تاکہ انہیں مہلت ملے، ریکنسولیڈیٹ کریں، اپنے آپ کو پھر سے جمع کریں، انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، اور کچھ وقت کے بعد پھر وہ سرگرمیاں شروع کریں۔ لہٰذا اس سے ایک تو پالیسی اینڈ تک جاری چاہیے تاکہ ان کے آخری فرد کے خاتمے تک آپریشن بند نہ ہو، نمبر 2۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ طے کیا جائے کہ آئندہ آپ اس ملک میں دہشت گردوں کو، اور اس سے پہلے انتہا پسندوں کو، اور اس سے پہلے فرقہ پرستوں کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اس زمین کو خدا کے لیے، اب پاکستان کے 17 کروڑ عوام کو اس جہنم سے نکال لیں، خواہ وہ سیاسی قیادت ہے آج کی، پالیسی میں تسلسل ہے۔ پی جے میر صاحب، میں جنرل پرویز مشرف کی پالیسی اور آج کی پالیسی میں ایک رتی برابر فرق نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے مفاد عزیز ہیں، سپریم انٹرسٹ آف یور اون نیشن، آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ سٹل کلونیلزم کی زندگی میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس اپنی آزادی نہیں، پیسہ، لالچ، مفاد، 2 ٹکے کے لیے آپ نے قومی غیرت کو بیچ رکھا ہے، آزادی کو بیچ رکھا ہے، سالمیت کو بیچ رکھا ہے، اس ملک کے کروڑوں عوام کے امن و سکون کی زندگی کو بیچ رکھا ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے اب یہ طے کریں کہ دہشت گردی کو پاکستان کی سرزمین میں آئندہ بھی پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسرا، پھر ان کے ساتھ آخری بات، ان کے ساتھ پھر سوشو اکنامک لیول پر ایفرٹس ہونی چاہیے، غربت کو دور کیا جائے۔ جب تک پاورٹی کی ایلیمینیشن نہیں ہوتی، وہ لوگ غربت سے کا استحصال کرنے والے ہیں، اٹھا کے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ غریب لوگ، تعلیم کو سستا کرنا ہوگا اور تعلیم کو ان کے گھروں تک پہنچانا ہوگا۔ ملک میں تعلیم تو انڈسٹری بن گئی ہے، ٹریڈ بن گیا ہے، بزنس بن گیا ہے۔ سرکاری اداروں میں بھی تعلیم اچھی پاسبل نہیں رہی غریب کے لیے، اور پرائیویٹ ادارے تو آسمان سے ان کی قیمتیں باتیں کر رہے ہیں۔ 60% غریب دیہی آبادیوں کے، صوبہ سرحد کے، بلوچستان کے، اندرون سندھ کے، آگے جنوبی پنجاب کے غریب کروڑوں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کہاں لے جائیں؟ وہ مدارس میں بھیجیں گے جہاں مفت تیل بھی ملتا ہے، صابن بھی ملتا ہے، جوتے بھی ملتے ہیں، کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے، زکوٰۃ بھی ملتی ہے، ان کا خرچہ کم ہو جاتا ہے۔ ان غریبوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بچہ الٹیمیٹلی کیا بن رہا ہے، انتہا پسند بن رہا ہے یا پرامن شہری بن رہا ہے، ان کا تو اکنامک ڈیڈ لاک ریزالو ہوا۔ لہٰذا ان پر خرچ کرنا ہوگا، وہاں انڈسٹریز کریٹ کریں، سکولز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، کالجز بنائیں، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں، اور دولت کو لوٹنے کا عمل ختم کیا جائے، دولت بانٹنے کا عمل شروع کیا جائے۔ جب تک ترجیحات حکمرانوں کی نہیں بدلیں گی، اور ترجیحات میں ان کی نظر اپنی جیب کی بجائے اس ملک کی غربت کو ایڈریس کرنے اور غریب عوام کو ایڈریس کرنے، ان کی آئندہ نسلوں کو تباہی اور ہلاکت سے بچانے پر جب تک خرچ نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ فتنہ کلیتاً ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہمہ جہت پالیسی، اور آخری نقطہ، نظام تعلیم کو تبدیل کرنا ہوگا۔ 200 سال سے جب برطانوی راج بر صغیر میں آیا، سپلٹ ہو گیا اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن، اس سے قبل 1000 سال تک ایک یونٹی تھی، ایک وننس تھی، سسٹم آف ایجوکیشن ایک تھا، مدارس اور سکول الگ الگ نہیں تھے۔ میں آپ کو ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ بتا رہا ہوں، 10 گریڈ تک سمجھ لیں یا 12 گریڈ تک، اس وقت گریڈ نہیں سال ہوتے تھے، ایک ہی تعلیم ہوتی تھی، اس کے بعد اسپیشلائزیشن شروع ہوتی تھی۔
ایک ہی چشمے کو پی کر، ایک ہی مکتب علم سے تعلیم حاصل کر کے غزالی بھی بنتے تھے، فارابی بھی بنتے تھے، وہیں سے ابن الحیثم نکلتا تھا، وہیں سے جابر بن حیان نکلتا تھا، وہیں سے رازی نکلتا تھا، وہیں سے سیوطی نکلتے تھے، وہیں سے فخر الدین رازی نکلتے تھے، وہیں سے اشعری نکلتے تھے. ایک ہی سسٹم آف ایجوکیشن، اوپر جا کے سپلٹ ہوتے تھے. کوئی محدث بنتا، کوئی مفسر بنتا، کوئی فقیہ بنتا، کوئی سائنٹسٹ بنتا، کوئی ابن سینا بنتا، کوئی طبیب بنتا، کوئی سرجن بنتا. اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی. ہمارے ہاں 200 سال سے دین مذہب کے دائرے میں تنگ کر کے بند کر کے مدرسہ کو دے دیا. اب ان کے پاس نماز کا، طلاق کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جنازے کا اور ختم درود کے علاوہ ان کے پاس مسائل نہیں بچے. اور ساری دنیا ایجوکیشن، سیکولرزم، آپ کی سوشیالوجی، آپ کی ماڈرن سائنسز، آپ کے کمپیوٹر سائنسز، آپ کی ہیومن سائنسز اور جتنی ڈیولپمنٹس ہیں، پولیٹیکل سائنسز ہیں، تمام امور اسکول، کالج، یونیورسٹی کو دے دیے. انہیں دین کی الف بے کا علم نہیں ہے، اور مدرسہ پڑھنے والوں کو دنیا کی الف بے کا علم نہیں ہے. یہ دو متضاد نظام تعلیم، متضاد ذہن پیدا کر رہے ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو بریچ اپ دیم. اکٹھا کر کے یونیفائی کرنا ہوگا تاکہ نفرتیں ختم ہوں. دین پڑھنے والے دنیا کو سمجھیں، وہ پارلیمنٹ کی سگنیفیکنس کو سمجھیں، وہ ڈیموکریسی کو سمجھیں، وہ ہیومن رائٹس کو سمجھیں، وہ ٹالرنس کو سمجھیں، وہ جوڈیشری کی ایکٹیویٹیز کو سمجھیں، وہ انوالو ہوں. وہ آئسولیشن کی زندگی میں ہیں. وی شوڈ برنگ دیم ٹو انٹیگریشن. وہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوں اور مل کر ایک مؤثر فرد بنے سوسائٹی کا. اور ماڈرن تعلیم حاصل کرنے والے دین سے متنفر ہو رہے ہیں. ان کی نفرت ختم کی جائے. انہیں دین کا پرامن میسج ملے، وہ پڑھیں. انہیں دین کا جدید میسج ملے پڑھنے سے. انہیں دین میں ڈیموکریٹک ویلیوز کا پتہ چلے، ہیومن رائٹس کا پتہ چلے، نان مسلم کے رائٹس کا پتہ چلے، اسلام کے ڈپلومیٹک ایسپیکٹ کا پتہ چلے، اسلام کو پارلیمنٹیرین ایسپیکٹ کا پتہ چلے. وہ اس طرح آپس میں جب ملیں گے، نفرتیں دور ہوں گی، تو وہ مسلمان اگلی نسلوں میں جنم لے گا جو پاکستان کی حفاظت کے قابل ہوگا. مجھے بتائیے کہ جب آپ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اسلام کے نام پہ آ کے مسلمان ہی کہہ کے اور پھر مسلمانوں کو ہی مارنا، تو یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ میر صاحب، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ سوال آپ نے کیا. میں کیٹیگوریکلی کہوں گا، اسلام کا نام لیں، قرآن کا نام لیں، جہاد کا نام لیں، یہ سب سلوگنز irrelevant ہیں. یہ سب دجل و فریب ہے. یہ خوارج کی ذہنیت کا ایک تسلسل ہے. انسان کو مارنا، مسلمان کو مارنا اولاً، اور پھر غیر مسلم ہی ہو انسان، اس کو مارنا قطعی طور پر یہ کفری یا فعل ہے. اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہے. اسلام یہ لفظ سلم سے، سلم سے، سالامہ سے نکلا ہے. اس کا معنی ہی امن، سلامتی، عافیت ہے. ایمان دوسرا لفظ امن سے نکلا ہے. اس کا معنی ہی امن، سلامتی، عافیت ہے. اور مومن کا معنی یہ ہے، مومن کا، کہ جو خود بھی امن اور سلامتی میں رہے، دوسرے کو بھی امن اور سلامتی دے. تیسرا لیول ہے احسان. وہ حسن اور بیوٹی اور ایکسیلنس سے نکلا ہے. اس کا معنی ہے بھلائی کرنا ہر نیک و بد کے ساتھ، حتیٰ کہ انسان تو انسان، حیوان کے ساتھ بھی. اسلام کی تعلیمات میں ایک شخص کو قتل کرنا پورے عالم انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. قرآن کا کیٹیگوریکل ڈیسیژن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک شخص کو، ایک مسلمان کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ زمین و آسمان کی ساری کائنات کو تباہ کر دیا جائے. کہ اگر ساری دنیا، حضور علیہ السلام کی حدیث، مل کر بھی، اللہ نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، ساری دنیا، کل زمین و آسمان کی مخلوق مل کر بھی ایک انسان کو اگر قتل کر دیں اور ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو ایک شخص کے قتل کے بدلے میں ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دوں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. غیر مسلموں کو قتل کرنا، اس کی اجازت نہیں. حضور مسلمان تو مسلمان رہے، نان مسلم کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایون ڈیورنگ وار آپ پرامن شہری غیر مسلموں کو قتل نہیں کر سکتے، سفارتکاروں کو قتل نہیں کر سکتے، راہبوں کو اور ان کے پریسٹ کو قتل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے، کاشتکاروں، ایگریکلچرسٹ کو قتل نہیں کر سکتے.
ورکرز کو, خدمت پیشہ افراد کو قتل نہیں کر سکتے, نان کمبیٹنٹس کو قتل نہیں کر سکتے, رات سوئے ہوئوں کو حملہ کر کے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے, گھروں کو مسمار نہیں کر سکتے, مویشیوں کو, فصلوں کو, املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ ہدایات دیتے, لکھ کر انسٹرکشنز بھیجتے, اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ پوری کی پوری پالیسیز جاری ہوتی. لہٰذا جو شخص اسلام کا نام لیتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق ہے, وہ یہ عمل نہیں کر سکتا. یہ عمل کرنے والے لوگ, میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہوں گا, اور مجھے تحمل نہیں ہے پی جے میر صاحب, یہ طبقہ دہشت گردوں کا طبقہ جو بھی ہیں, کسی کا نام لیے بغیر, یہ خوارج کا ایک تسلسل ہے. خوارج ایک طبقہ تھا, خارجائٹس, جو سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں فکری طور پہ منظم ہوئے, اور پہلی بار انہوں نے سرزمین مدینہ میں تلوار اٹھائی تھی اور حملہ کر کے خون بہایا تھا. فرسٹ ٹائم عملی طور پہ بطور لشکر کے منظم ہوئے سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور انہوں نے ہرورہ کے مکان پہ کیپٹل بنایا. اس وقت بھی ان کا نعرہ وہی تھا جو نعرہ آج دہشت گرد لگاتے ہیں اسلام کا, ان الحکم الا للہ. ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے تحت حضرت علی شیر خدا کو کافر ڈکلیئر کر دیا, کافر ڈکلیئر کر دیا. ہم کا اللہ کا حکم مانتے ہیں, ان کا نعرہ تھا ہم شرک ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم بدعتیں ختم کرنا چاہتے ہیں, خالص اللہ کے حکم کی نفاذ کے لیے لڑ رہے ہیں. اور دہشت گردی تھی ان کی, بربریت اس ذہنیت کی تھی کہ وہ بے دھڑک لوگوں کو قتل کرتے اور ان کا خون پانی کی طرح ارزاں سمجھتے. یہاں بڑی سگنیفیکنٹ بات قابل توجہ ہے, بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ خوارج صرف وہی تھے جو سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں پیدا ہوئے, یا جن کا ذکر کوئی 100 کے قریب احادیث نبوی میں آیا ہے, 100 کے قریب. میں نے اپنی کتاب میں الانتباہ حدیث کی کتاب ہے میری, میں نے ان کو جمع کی ہیں تمام احادیث. یہ مغالطہ ہے. وہ خوارج صرف وہی لوگ نہیں تھے, وہ خوارج کی ابتدا تھی. حدیث پاک میں, صحیح بخاری میں, مسلم اور سیاستہ میں کیٹیگوریکلی آقا علیہ السلام نے 3-4 چیزوں پر انفسائز کیا. فرمایا یہ خوارج قیامت تک, دجال کے آمد کے زمانے تک مختلف وقتوں میں منظم ہو کے نکلتے رہیں گے. یہ پہلی بات کبھی پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو فراموش نہیں کرنی چاہیے خوارج کا کنسیپٹ سمجھنے کے لیے, کہ یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک فکر کا دہشت گردانہ جارحانہ فکر کا ایک تسلسل ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزالون یخرجون, وہ قیامت تک ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے لشکر میں شامل ہوگا. لہٰذا یہ ہمیشہ آج بھی خوارج کا یہ طبقہ نکل رہا ہے. دوسرا ان کی علامت تھی عامت المسلمین کو, ان کے اگر وہ گناہگار ہیں, حکمران بھی صحیح, اسلام نافذ نہیں کر رہے, ان کے اندر فسق و فجور کی علامتیں ہیں, گناہ کبیرہ کی علامتیں ہیں, قرآن و سنت کا لا نافذ نہیں کرتے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کو کافر نہیں کہہ سکتے, وہ فاسق اور فاجر کے زمرے میں آتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, چاروں ائمہ فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کا اس پر اجماع ہے, اور 1300 سال کے کل علماء کا اجماع ہے, کسی ایک مکتب فکر کا بھی اختلاف نہیں ہے. چاروں مذاہب فقہ اہل سنت کے اور فقہ جعفریہ سمیت سب کا اجماع ہے. وہ یہ کہ اگر حکمران فاسق و فاجر بھی ہوں, گناہگار ہوں, انتہا ہوں, مگر جب تک علل اعلان ارتداد نہیں کرتے, کافر نہیں ہوتے, اسلام کو بزور ترک کر کے بزور روکتے نہیں ہیں, نماز اور شاعر دین کو بند نہیں کرتے, آپ ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. تلوار, میری مطلب تلوار نہیں اٹھا سکتے, مسلح جنگ نہیں کر سکتے. اب ان کو بدلنے کی پرامر جد و جہد کر سکتے ہیں, جماعتی اسٹرگل کر سکتے ہیں, آئینی اسٹرگل کر سکتے ہیں, نہیں بیٹی پانی نہیں چاہیے, جمہوری اسٹرگل کر سکتے ہیں, ہر ممکن پرامن آئینی جمہوری سیاسی مذہبی اسٹرگل کریں, آواز بلند کریں, احتجاج کریں, مگر تلوار نہیں اٹھا سکتے, لڑ نہیں سکتے. تو یہ خصوصی علامت بیان کی گئی. جو طبقہ کسی بھی دور میں حکمرانوں کو گناہگار تصور کرتے ہوئے, بے شک وہ ہو بھی صحیح, فاسق و فاجر کہتے ہوئے انہیں کافر سمجھے اور ان کے خلاف تلوار لے کے میدان میں نکل آئے, بندوق اٹھا لے, حملہ کرے اور سمجھے یہ کفر ہے, اس کفر کو مٹا کر اسلام نافذ کرنا ذمہ داری ہے, وہ لوگ خوارج کہلائیں گے. علامہ ابن تیمیہ تک نے بھی یہ بات کہی, وہ خوارج ہیں. دوسری اور تیسری آخری علامت جو بیان کرتا ہوں بڑی سگنیفیکنٹ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ کیا ہوں گے, احداث الاسنان
सुफहा उल अहलाम, फरमाया ये इस्तेमाल करेंगे कम सिन नौजवानों को। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस कोट कर रहा हूं मैं पीजे मीर साहब, आज से 15 सदियां पहले आकर इस्लाम ने बयान की। ये आज के दहशत गर्दों की और सुइसाइडल बॉम्बिंग करने वालों की उम्रें देख कर नहीं कह रहा, मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस कोट कर रहा हूं। हुद्दासुल असनान व अहदासुल असनान, कम से नौजवान जो मैच्योर नहीं होते वो करेंगे ये काम। वह सुफहा और अहलाम, इमैच्योर होंगे, मेंटली इंटेलेक्चुअली ब्रेन वाश्ड होंगे। तो ब्रेन वाश नौजवान पेश होंगे कि उन्हें जिहाद के नाम पर, जन्नत के नाम पर, शहादत के नाम पर, कुफ्र के खिलाफ जंग के नाम पर वरगलाना, ब्रेन वाश करना बड़ा आसान होता है। एक गुर्बत है पीछे, बेरोजगारी है, फिर जज्बा इस्लाम है, फिर जन्नत है। वो कहता है मर तो वैसे ही जाना है, रोजगार कोई नहीं, रोजगार तो सारा इस्लामाबाद वाले ले गए, पैसा तो सारा हुक्मरान ले गए, हम तो वैसे भूखा मर जाना है। तो जब मरना ही है तो क्यों ना जन्नत के लिए मरे, क्यों ना शहादत के लिए मरे। तो दे कैन बी इजिली ब्रेन वाश्ड। तो आकर इस्लाम ने फरमाया ब्रेन वाश्ड होंगे, नौजवान कमसिन होंगे, काफिर समझ के कत्ल गारत करने वाले होंगे, दहशतगर्द होंगे, हर दौर में निकलेंगे। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया इनका खात्मा इस तरह कर दिया जाए जैसे अल्लाह ने कौम आद और कौम समूद का खात्मा कर दिया था। यह है कॉन्सेप्ट, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जो हमने देखा है कि इस्लाम की जो रेडिकलाइजेशन और मिसपरसेप्शन जो वेस्ट में भी क्रिएट की गई, आप क्या फील करते हैं कि जो इंटरफेथ डायलॉग की हम बात करते हैं, डू यू थिंक इट इज़ टू लेट फॉर द इंटरफेथ डायलॉग, या इस इंटरफेथ डायलॉग को एक मैं समझता हूँ एक हाई प्रेशर मूवमेंट के तहत आगे ले जाना चाहिए? हाँ जी, आपने दो बातें की हैं कि इट इज़ टू लेट। मैं अर्ज करूँगा ऑल्दो इट इज़ लेट बट नेवर टू लेट। कोई चीज़ ये तो हो सकती है कि देर से शुरू की, मगर टू लेट नहीं होती। जब भी आप किसी अच्छे काम को शुरू कर दें तो हर सूरत उसके नताइज पैदा होते हैं। तो आपकी दोनों बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। पहले तो इंटरफेथ डायलॉग इसको पूरे मुल्क में जारी करना चाहिए और बैन अल-अक़वामी सतह पे जारी करना चाहिए। इंटरफेथ हार्मनी के लिए, एक डायलॉग का कल्चर डेवलप करने के लिए ये दो सतह पर होना चाहिए, इंटरफेथ भी और इंट्राफेथ भी, यानी बिटवीन मुस्लिम द नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान, मुसलमानों और ज्यूज़ के दरमियान, मुसलमानों और हिंदूज़ और सिखों के दरमियान। अभी चंद दिन पहले मैं अमेरिका में था, ह्यूस्टन में, शायद इंटरनेट पर वो अवेलेबल हो, तो बहुत बड़ा जिसमें सैकड़ों VIPs इन्वाइटेड थे, तो इंटरफेथ डायलॉग था। तो टॉप के उनके ज्यू स्कॉलर भी आए हुए थे मेरे साथ स्टेज पर, उनके क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज़ भी थे, बुद्ध भी थे, तमाम लोग थे। और वहाँ इंटरफेथ डायलॉग था, मेरी स्पीच थी, उन्होंने मुझे वेलकम एड्रेस किए। तो ये एक तो गैर मुस्लिम जो अक़लियतें हैं या गैर मुस्लिम जो कल्चर्स और मज़हब हैं, उनके साथ मुसलमानों का इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए, ताकि जो मिसकंसेप्शन है इस्लाम का जिसकी बात आपने की, उसको एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली रिमूव किया जाए। मेरी ये किताब जो मैंने लिखा है फतवा, यानी बहुत बड़ा ज़ख़ीम तारीख़ का एक मबसूत तरीन फतवा है, दहशत गर्दी और फितने खारजियत, इसके 600 सफ़ात हो गए। उर्दू में तो ये इस हफ्ते छप रहा है, प्रेस में चला गया। इंग्लिश और अरबिक वर्शन भी इसका इंशाअल्लाह जल्द आएगा, और इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी अगर आप अरेंज करें जैसे भी है तो मैं लंदन में इंशाअल्लाह कर रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि इंटरफेथ डायलॉग और इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन को, मिसपरसेप्शन को रिमूव करने में ये जो एडिक्ट है और ये किताब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो एक तो ये कि समझाया जाए उन्हें कि इस्लाम क्या है, ये दीन अमन है, इस्लाम टॉलरेंस का दीन है, इस्लाम अंडरस्टैंडिंग का दीन है, इस्लाम बाहमी डायलॉग का दीन है, इस्लाम डेमोक्रेसी का दीन है, इस्लाम डेवोल्यूशन ऑफ पावर का दीन है, इस्लाम डिक्टेटोरियल रूल नहीं है, इस्लाम ह्यूमन राइट्स का दीन है, इस्लाम बेनोवलेंस का दीन है, इस्लाम मर्सी का दीन है, इस्लाम लव एंड ब्रदरहुड का दीन है। एक तो ये कंसेप्ट दिया जाए, और इस्लाम इज़ फॉर होल ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए। इस मैसेज को कुरान और सुन्नत और हमारी तारीख की रोशनी में एक्सप्लेन करना, पहुंचाना ज़रूरी है, चूँकि ये दरअसल इन दहशतगर्दी के वाक़यात ने दोबारा एक इंटेलेक्चुअल क्रूसेड्स शुरू कर दी हैं। एक क्रूसेड्स का वो दौर था, उसके बाद जहनी तौर पर इंटेलेक्चुअल क्रूसेड्स कई सदियों पर रहीं, जब ओरिएंटलिस्ट कई 100 साल तक, यानी पिछले 300-400 साल तक, 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इंटेलेक्चुअल एकेडमिक क्रूसेड रही।
اور 400 سال تک یورپ میں جو لٹریچر کریٹ ہوا وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتا تھا. وہ اثر تھا پرانے کروسیڈ کا. 100 سال کے اندر آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوا تھا, نیوٹرلائز ہوئے. لوگ انڈیپینڈنٹ تھنک کرنے والے, جسٹ تھنکنگ کرنے والے ویسٹ میں پیدا ہو گئے, اور اس کی وجہ سے مسلمان بھی ہو رہے تھے, کنورشن ہو رہی تھی, اسلام پروپیگیٹ ہو رہا تھا, اس کے لیے ایکسیپٹنس کریٹ ہو رہی تھی. مگر اب پچھلے 20 سال کے اندر جو دہشت گردی کا دور آیا ہے, اس نے پلٹا کر پھر ایک کروسیڈز کی سینچریز میں ہمیں پہنچا دیا ہے, اور اس نے پھر انٹلیکچوئل کروسیڈز کا دور پھر کریٹ کر دیا ہے. اور اس کا علاج انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے ذریعے ہوگا. ملک کے اندر, ملک کے باہر ٹاپ کے لوگ جو پریزنٹ کر سکے اسلام کو, امت مسلمہ کو, اور اس کے روٹ کاز بھی سمجھا سکے, اور غیر مسلم طاقتوں کو باور کر سکے کہ آپ کو بھی دوہرا رول ختم کرنا ہوگا, دوہرے معیارات ختم کرنے ہوں گے, UN کی لیول پر بھی, امریکن فورن پالیسیز کے لیول پر بھی, یورپین پالیسیز کے لیول پر بھی. اور جہاں جس آنکھ سے مسلمانوں میں اگر کوئی زیادتی کہیں ہوتی ہے تو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں, تو غیر مسلم سٹیٹ بھی اگر کوئی ٹیررزم کریٹ کرتی ہے تو اسے بھی اس آنکھ سے دیکھیں, ایک پیرٹی کریٹ کریں, ایک ایکویلٹی کریٹ کریں. اس انداز کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے جو ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجس بھی ہو, پولیٹیکل بھی ہو, انٹلیکچوئل بھی ہو, اکیڈیمک بھی ہو. آج بھی اگر اس ایفرٹ کو شروع کر دیا جائے, ہاں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بڑی ہائی سپیڈ پر, بڑے بھرپور طریقے سے اس کو کیا جائے, ہاں وہ جو تاخیر ہو گئی اس کا ازالہ ممکن ہے کہ اس پر خرچ ہونا چاہیے, اس پر محنت ہونی چاہیے, اور اس میں ایک اجلاس بلائے جائیں OIC کی سطح پر, جس میں پاکستان, سعودی عرب اور چند ایک اور ممالک ہیں, کویت ہیں, اور پھر باقی اسلامی ممالک ہیں, ملائیشیا, انڈونیشیا, کچھ ملک اس میں لیڈ لیں, امپورٹنٹ عرب کنٹریز پرٹیکولرلی. جارڈن میں کام ہوتا ہے, جارڈن کے لوگ ہیں, باقی کنٹریز, وہ مل کے ایک اجلاس بلا کر یہ ذمہ داری اپنی لیں اور ایک جوائنٹ وینچر کریں انٹرنیشنل لیول پر. OIC کے اندر ایک کمیٹی بن جائے جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو پروموٹ کرے. مگر کمیٹی اگر ایسے افراد پہ ہوگی جس میں حکمران تو ہوں, اور پھر آگے اس کو ڈیل کرنے والے بھی سرکاری منسٹر قسم کے لوگ ہوں, جنہیں الف بے جیم بھی اسلام کی کہنی نہ آئے, اور جنہیں اپنی منسٹری اور اپنا منصب اور اپنا عہدہ بچانے کے لیے سب کچھ اتار کے بھی دے آنا پڑے, وہ اتار کے بھی دے آئے کہ ہم انٹرفیتھ ڈائیلاگ کر کے آئے. ایسے ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے جن کے پاس غیرت بھی ہو, بصیرت بھی ہو, عقل بھی ہو, شعور بھی ہو, تدبر بھی ہو, حکمت بھی ہو, اور جو ایکسپلین بھی کر سکے, کیپیبلٹی بھی ہو, کمپیٹنسی بھی ہو. ایسے لوگ ہوں, اس میں آفیشلز بھی ہوں اور اس میں اسکالرز بھی ہوں. اس سطح کے ٹاپ لیول کے لوگ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو, انٹرفیتھ کانفرنسز کو ارینج کریں, ملک کے اندر بھی اور باہر. اور اندر یہی عمل ود ان مسلم کمیونٹی ہونا چاہیے. یہ دیوبندیت, یہ بریلویت, یہ وہابیت, یہ شیعیت, ان بتوں کو پاش ہونا چاہیے, ان کو قریب لایا جائے. یہ بھی انٹرا فیتھ کا عمل کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میوچول انٹریکشن ہو, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو علی اطلاق کافر سمجھنے کا روش ختم ہونا چاہیے. جب آپ غیر مسلموں کے ساتھ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو مسلمان آپس میں کیوں نہ کریں, ایک دوسرے کے ہاں ان کے ڈیلیگیٹ جائیں, جوائنٹ کورسز ہوں. اور یہ جو اسلام آباد میں ارینج کی گئی ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور دعویٰ اکیڈمی ہے, اور حکومت پاکستان کے جو وسائل منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کے اور اوقاف کے, ان امور پہ خرچ ہونے چاہیے کہ تمام مکاتب فکر کی بھرپور طریقے سے نمائندگی ہو. ایسا نہیں کہ 1 سے 75 بلا لیے, دوسروں سے 5 بلا لیے. یہ روش جو ہے ہمیشہ اس نے بھی فرقہ واریت کو فروغ دیا ہے. برابر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کئی دن بیٹھ کے سمجھیں, ڈسکس کریں, پھر سمجھیں. اور یہ پروسیس 1-2 اجلاسوں سے نہیں ہوتا, کنٹینیوس پروسیس ہے. یورپ میں بھی اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی اگر آپ ٹالرنس دیکھتے ہیں اور ویلیوز آف موریلٹی دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ان کی ہیومن ویلیوز کو دیکھتے ہیں, تو وہ 20-25-50 سال میں پیدا نہیں ہوئی. اس کے پیچھے 1-2 صدیوں کا ایک عمل ہے, تاریخی تسلسل ہے. اس میں ایجوکیشن کا دخل ہے, سوسائٹی کا دخل ہے, ایک نظام تعلیم کا دخل ہے. تو یہاں اس انداز کے ساتھ عمل ہو, طویل سٹرگل, کم سے کم میں سمجھتا ہوں 50 برس اگر نیک نیتی سے, دیانت داری کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری رہے, تو اندرونی منافرتیں اور عصبیتیں بھی ختم ہو جائیں گی, اور ہم انشاءاللہ بہتر نتائج بین الاقوامی سطح پہ بھی حاصل کر لیں گے. چلیں اور بات ہوتی ہے, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں. یہاں میرے ساتھ لائیو فرام کینیڈا ڈاکٹر طاہر القادری,
ان سے بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بڑے ایکسٹینسو اور بڑے ایگزاسٹیو انہوں نے جوابات دیے. لیکن بریک کے بعد میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں پاکستان کے, اور یہ جو ہماری کمیونٹی ہے, ہمارا جو ملک ہے, کیا یہ اس میں نیشنلزم ہے, اس میں کوہیژن ہے, جیسے کہ انہوں نے بریک سے پہلے ابھی بات کی ہے کہ کمیونٹیز کو اور ہمارے جتنے بھی جو فرقے ہیں ان کو آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ چیز ہم اس کو ایکسپریٹ کر سکتے ہیں یا وہ ٹالرنس کا مادہ ہے؟ اور بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. بی ود اس. ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. ہم کسی فقہ کو نہیں مانتے, ہم کسی امام کو نہیں مانتے, کسی اسکول آف تھاٹ کو, اسکول آف لا کو, مذہب فقی کو نہیں مانتے. تو اب فقہ کیا ہے؟ جنہوں نے ان ویسٹرنرز اورینٹلسٹ کے ذریعے اسلام کو پڑھا ہے اور اسلام کے کلچر کو اور اسلام کی سویلائزیشن کو اور اسلامک لا کو, جورسپروڈنس کو, انہوں نے اسلام کو ان کی نگاہ سے دیکھا ہے. تو گویا حدیث کی حجیت کا انکار کرنے والا سراسر قرآن کا منکر ہے. پورے قرآن نے الحم سے والناس تک اپنے آپ کو, کتاب کو صرف دین نہیں کہا کہ یہ سارا دین ہے. اس سیگمنٹ میں بات ہوگی کہ یہ پاکستان کے پراسپیکٹس کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں. کئی تو لوگ ہیں کہ ڈوم اینڈ گلوم کی پکچر پریزنٹ کرتے ہیں. تو آج ڈاکٹر صاحب کا میں ویو پوائنٹ یہی لوں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ ہمارا ایز اے نیشن فیوچر کیا ہے, اور ایز اے نیشن کیا ہم واقعی ایز اے نیشن بیہیو کرتے ہیں؟ پی جے میر صاحب, آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس میں گفتگو کا آغاز تو سرد آہ سے کر رہا ہوں, اور بڑی دکھ بھری بات ہے, اور یہ پروبیبلی اس پہلے موضوع سے بھی زیادہ دکھ اور پریشانی کا باعث ہے, کیونکہ وہ موضوع جو ہے پہلے والا دہشت گردی کا, وہ آؤٹ کم ہے بعض اسباب کا, اور وہ جو اب آپ نے سوال کیا یہ وہ اسباب فراہم کرنے والے حالات ہیں. مایوسی تو نہیں ہے قطعی طور پر, اور مایوس قوم کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ رب العزت کی رحمت سے پاکستان انشاءاللہ رہے گا اور اس کا فیوچر ہے, مگر کچھ شرائط ہوتی ہیں. آرام سے بیٹھے ہوئے اگر توقع کی جائے کہ اپنے آپ ہی فیوچر بہتر ہو جائے تو ایسا کبھی ہوا نہیں کرتا. آپ نے پوچھا کہ کیا ہم ایز اے نیشن بیہیو کر رہے ہیں؟ جواب ہے نو, ہم ایز اے نیشن ہرگز بیہیو نہیں کر رہے. جو کچھ اس وقت آپ کے سامنے ہو رہا ہے پولیٹیکل لیول پر بھی, تو میں اس کو سیاسی انتہا پسندی سے لے کر سیاسی دہشت گردی قرار دوں گا. کچھ اقدامات پولیٹیکل ایکسٹریمزم میں آئیں گے اور کچھ پولیٹیکل ٹیررزم میں آئیں گے. صاف ظاہر ہے چونکہ پولیٹیکل ٹیررزم ہے تو اس میں گولہ بارود تو نہیں ہوگا, مگر یہ گولہ بارود زبان کا ہوتا ہے, اور اس گولہ بارود کے استعمال میں کوئی کمی نہیں ہے. انٹریگز میں, کانسپریسیز میں آپس میں کوئی کمی نہیں ہے. کوہیجن کی آپ نے بات کی, کوہیجن کا وجود کوئی نہیں. اور یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ جب بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں ان کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اور ان کی اممیچورٹی اور ان ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ کی وجہ سے پھر ان ڈیموکریٹک فورسز دوبارہ مداخلت کر لیتی ہیں, اور پھر یہ چیختے ہیں کہ ہمیں پنپنے نہیں دیا گیا. صاف ظاہر ہے کہ ایک لیول ہوتا ہے کہ پنپنے کے لیے موقع ملتا ہے, اور کسی کو بھی اپنے طور اتوار درست کرنے اور صحیح ٹریک پر, صحیح ڈائریکشن پر اپنی گاڑی کو چلانے, نتائج پیدا ہونے میں تو بے شک وقت لگتا ہے, کئی سال لگتے ہیں, مگر سمت متعین کرنے میں تو کئی سال نہیں لگتے. وہ تو 1-2 سالوں میں بڑی واضح طور پہ نظر آ جانی چاہیے. اگر ہم سالہ سال میں سمت ہی متعین نہ کر سکیں, قومی ترجیحات ہی متعین نہ ہوں, پالیسیز بھی قومی ترجیحات پر مشتمل نہ ہوں, اور ہم صرف ایک دوسرے کو مارنے اور گرانے پر ہی لگے رہیں اور ان چیزوں پر دھیان رہے جو چیزیں کسی لحاظ سے بھی اخلاقاً درست نہیں ہیں, تو لامحالہ پھر کوئی کتنی دیر آپ کا انتظار کرے گا, کتنی دیر کرے گا؟ الٹیمیٹلی پھر خرابی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد چیخنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مرغی پہلے یا انڈا پہلے. تو یہ انڈے اور مرغی میں پہلے کون ہے اس کا تعین شاید نہ ہو سکے, مگر دونوں کو اپنی جگہ ذمہ دارانہ
کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ فیوچر پاکستان کا کس طرح بہتر ہوگا، اس کے لیے 4 شرائط پر عمل کرنا ضروری۔ ایک تو یہ ہے اسٹیبلشنگ ڈیموکریسی، جمہوریت کو اسٹیبلش کریں اور اسٹرینگتھن کریں، میں ان کی تفصیل میں بعد میں آتا ہوں۔ دوسرا ہے کہ آپ ایلیویشن آف پاورٹی کریں، اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں۔ جب میں غربت کے خاتمے کی بات کرتا ہوں تو غربت کے نیچے پھر 10 15 20 عنوانات آ جاتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری وغیرہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس سے جنم لینے والی جتنی سوشل ایولز ہیں وہ بھی اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ تو غربت کا خاتمہ۔ تیسرا ہے پروموشن آف ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تعلیم پر توجہ دیں اور خاطر خواہ بجٹ تعلیم پر خرچ کریں، اور تعلیم میں الٹرا ماڈرن لیٹسٹ ایجوکیشن ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ پیرٹی ہونی چاہیے، آپ پیچھے نہ رہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت۔ اور چوتھا ہے سوشل ڈیولپمنٹ۔ سوشل ڈیولپمنٹس میں خواتین کو اس سوسائٹی کا پارٹ بنائیں، یوتھ کو ایک ایفیکٹو پارٹ بنائیں سوسائٹی کا، اس میں تاجروں کو ایفیکٹو رول ملے، ایگریکلچرسٹ فارمرز کو ایفیکٹو رول ملے، اور پھر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پرامن شہریوں کے طور پہ واپس مین سٹریم میں لے آئیں، غربت کا خاتمہ ہو، ہیومن رائٹس کے اوپر ایفرٹس ہوں، اور اس طرح سوشل ڈیولپمنٹ ہو۔ تو یہ سوشل ڈیولپمنٹ کے یہ 4 ایریاز بن جاتے ہیں: ڈیموکریسی کو فروغ دینا، ایجوکیشن کو فروغ دینا، اور پاورٹی کے خاتمے کو انشور کرنا، اور سوشل ڈیولپمنٹ کو کرنا۔ اب جب ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے بدقسمتی ہے کہ میرے نزدیک ڈیموکریسی نام کی اس ملک میں کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ہمارا ویژن بڑا نیرو ہو گیا ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے۔ ہم صرف الیکشنز کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اگر خالی الیکشنز کا نام ڈیموکریسی ہوتا تو پی جے میر صاحب نے الیکشن چھوڑتا نہیں۔ ہم پارلیمنٹ وجود میں آ گئی، ایک بلڈنگ کے اندر کرسیاں ہیں، ایک سامنے کی کرسی پہ اسپیکر صاحب یا اسپیکر صاحبہ بیٹھتی ہیں، اور سامنے آپ کے رائٹ اینڈ لیفٹ آپ کے گورنمنٹ بینچز اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر اس سیٹ اپ کا نام پارلیمنٹ ہے بالفرض، اس وجہ سے میں نے لات ماری ہے اس پارلیمنٹ کو، چھوڑ دیا۔ اگر پارلیمنٹ ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، نہیں، یہ عمارتیں ہیں۔ الیکشن ایک ٹول ہے، ایک ڈیوائس ہے، اور اس الیکشن کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ اب وہ کہاں کا الیکشن ہے کہ جب تک ڈیموکریسی میں آپ پولیٹیکل ڈیموکریسی سے پہلے یو ہیو ٹو برنگ ہیئر دا سوشل ڈیموکریسی، اور سوشل ڈیموکریسی وڈ بی امپاسبل if there is no economic democracy. So you have to start the whole process from economic democracy, then you will enter into social democracy, and the social democracy will lead you to the result of political democracy. یہاں عالم یہ ہے کہ ایک طرف غریب کو کھانے کا نہیں مل رہا، 90% یا 80% افراد تو غربت میں یا محتاجی کی زندگی میں اپنا مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں۔ 80%، مور دین 80% to 90% وہ الیکشن لڑنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کتنے افراد ہیں اس ملک میں جو اس ملک کا خطیر رقم کے ساتھ لڑے جانے والا الیکشن، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نیشن کس طرح نیشن بنے گی۔ ایک الیکشن کروڑہا روپے کے بغیر نہیں لڑا جاتا۔ اب پی جے میر صاحب بتائیے، آپ الیکشن لڑ سکتے؟ جتنے اینکر ہیں ٹاپ کے انٹیلیجنس کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ پھر ٹاپ کے لائرز الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ جسٹسز ریٹائر ہو جائیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ہر رزق کے حلال کمانے اور کھانے والا آدمی ڈسکوالیفائڈ ہے اس ملک میں الیکشن لڑنے سے۔ نمبر 1، ہر شریف با کردار نیک اور صالح شخص ڈسکوالیفائڈ ہے پریکٹیکلی اس ملک میں الیکشن لڑنے سے۔ ناراض کوئی نہ ہو، میں معافی کا خواستگار ہوں، میری مراد یہ نہیں کہ جو لڑتے ہیں وہ کوئی برے لوگ ہیں، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، میری بات اپلائی کرتی ہے مور دین 90%۔ ممکن ہے 2-3% افراد اگر اچھے ہیں وہ مستثنا ہوں گے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں لارج اوور ویلمنگ میجورٹی آف پاکستانی نیشن کی بات کر رہا ہوں۔ عام متوسط تاجر لوگ الیکشن لڑ سکتے، پڑھے لکھے پروفیسرز الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو ڈاکٹرز PhD کیے ہوئے لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔
تو ملک کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ اگر آئیں گے، آپ باہر کے ملکوں میں جائیے، میں ایران تو میں آپ ویسٹرن ورلڈ کی بات تو ایک طرف رہی، میں قریبی ملکوں کی بات کرتا ہوں، آپ قریبی ملکوں میں ایران اور عراق کو لے لیں، ایران اور عراق جیسے ملک، یقین جائیے میں وزٹ کرتا تھا تو ان کی وزارتوں پہ جو وزیر ہوتے تھے وہ اس سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے تھے، ریلیجیس افیئرز کا منسٹر پی ایچ ڈی ہوتا تھا ریلیجیس سائنسز میں، فورن افیئرز کا منسٹر پی ایچ ڈی ہوتا تھا، بے شمار لوگ۔ تو جب آپ پڑھے لکھے آدمی الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے، منسٹر نہیں ہو سکتے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ میڈیسن کا جو منسٹر ہے، ہیلتھ منسٹر، وہ اگر اسپیشلسٹ نہیں ہے میڈیسن میں اور ڈاکٹر میں، اس کو کیا پتا کہ میڈیسن پالیسی کیا ہے؟ نہ وہ اسپیشلسٹ، اس کے نیچے بیوروکریٹس، جو سیکریٹری ہے وہ بیوروکریٹ ہے، وہ بھی اس لائن کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ 4 لوگ نیچے لے لیں، ڈیپٹی سیکرٹری بیٹھے ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری بیٹھے ہیں، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، پھر نیچے سیکشن آفیسر آ جائیں، یعنی چاروں کی چاروں منزلیں مکان کی، ایک شخص بھی سبجیکٹ کو جاننے والا نہیں ہے، نہ منسٹر، نہ سیکریٹری، نہ ڈیپٹی سیکریٹری، نہ اسسٹنٹ سیکریٹریز، نہ ایس اوز، سیکشن آفیسر۔ یہاں فیصلے ہو رہے ہیں، سبجیکٹ جاننے والے پریکٹس کر رہے ہیں باہر بیٹھے، وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے، وہ سروس میں نہیں آ سکتے، اور ملک میں پالیسی بنانے والے اس سبجیکٹ کو جاننے والے نہیں۔ یہی پوزیشن ایگریکلچرسٹ کی لے لیں، کون ہے جو ایگریکلچر منسٹر ایگریکلچرسٹ ہوگا؟ تو مطلب ہے جب تک آپ اس ملک میں جمہوریت کو سستا نہ کریں، جمہوریت برائے نام، میں اس کو جمہوریت نہیں کہتا، جب تک الیکشن کا پروسیس، نمائندگی کا پروسیس اس ملک کے 90% عوام کو منتقل کرنا ہوگا، جس پر 5% افراد نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، تو 5% افراد کے ناجائز قبضے کو مشکل سے آپ 1000 خاندان لے لیں گے میکسیمم، اس کو میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ ہوں گے، شاید آپ مجھے کریکٹ کریں تو اور اس سے کم کر دیں، چونکہ اب تو شادیاں بھی انہی کے مابین ہوتی ہیں، تو 500 تک آپ لے آئیں۔ 500 سے 1000 خاندان اس ملک کی جمہوریت پر قابض ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ پر قابض ہے، اس ملک کی افسر شاہی پر قابض ہے، اور اس ملک کی بیوروکریسی پر قابض ہے، اسٹیبلشمنٹ پر قابض ہے، اور اس ملک کی نمائندگی پر قابض ہے۔ 90% یا 95% افراد وہ تو حقدار ہی نہیں ہیں، ان کا رائٹ ڈیموکریسی میں صرف 5 سال کے بعد جا کے برادری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا، اور اس ووٹ کا بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس غریب کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو جہاں یہ تماشا ہو رہا ہو، تو الیکشن اتنا سستا ہو، جمہوریت اور عوامی نمائندگی کا عمل اتنا سستا ہو کہ اس میں پی جے میر بھی الیکشن لڑ سکے، ڈاکٹر شاہد مسعود بھی الیکشن لڑ سکے، اس میں حامد میر بھی الیکشن لڑ سکے، اس میں آپ سارے الیکشن لڑ سکیں، اس میں ہر تعلیم یافتہ انٹیلیجنشیا جو ڈیلیور کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے وہ الیکشن لڑ سکے، تو پھر تو ڈیموکریسی کا ایک اینگل انتخابات کا ہوگا۔ پھر پارلیمنٹ کو امپاورمنٹ کریں۔ اب 2 سال سے میں سن رہا ہوں کہ 17ویں ترمیم ختم کر دیں گے، 2 سال سے سن رہا ہوں کہ آرٹیکل 52B ختم ہو جائے گا، 2 سال سے سن رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو امپاور کر دیا جائے گا۔ یہ کر دیا جائے گا، تعجب کی بات ہے، ہر روز گفتگو ہوتی ہے، ہر روز گفتگو ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے کہ کب ختم ہوگا۔ کر دیں گے، اس گے پر بھی کبھی کوئی سٹاپ آئے گا؟ یہ گے تو قیامت تک چلے گا، یہی کہتے کہتے آپ کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو پارلیمنٹ کو اسٹیٹری امپاورمنٹ وہ کوئی نہیں کرتا۔ عدلیہ آزاد ہوئی ہے ایک بری تحریک کے بعد، یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ ڈیموکریسی چلتی ہے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے سے۔ انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھیں، ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں، امریکہ کو فالو کرتے ہیں، بدی میں فالو کرتے ہیں امریکہ اور یورپ کو، اور اچھائی میں فالو نہیں کرتے۔ وہاں کوئی ایک شخص، ایون پریزیڈنٹ، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور فرد، کسی سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کر سکتا ہے سینٹ کے پروسیس کے بغیر؟ اور اگر اتنی بڑی طاقت، اگر وہ ڈیسیژن لے لیں، وہاں سپریم کورٹ اینٹی کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہے، رول آف لا ہے۔ تو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اب انڈیپینڈنس اور سپریمیسی کے تعلق کو نہیں سمجھا جا رہا۔ سپریمیسی مینز کہ تمام بقیہ اداروں پر پارلیمنٹ فائق ہوگی، ساری پاورز اس کے پاس ہوگی۔ And when we come to the independence of judiciary, تو انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی
जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मुतासिर नहीं कर सकेगी। अगर वहां भी गलत रूल पास हो जाता है तो जुडिशरी उसको रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। वो मजबूत हो, पार्लियामेंट मजबूत हो, एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले करे, एहतसाब और इलेक्शन कमीशन सब टांडू किस्म के लोग रखे हुए होते हैं अपनी मर्जी के लगा दिए, जो दुनिया जहान की बेईमानी आपके लिए करे और आपके हर बेईमानी को तहफ़्फ़ुज़ दे, बैठकर ऐसे लोग रखते हैं। इलेक्शन कमीशन आजाद हो, वो जिस सतह के आदमी को चाहे डिस्क्वालीफाई कर सके, उसे कोई पूछ ना सके, सिर्फ आईन उसको पूछे। एहतसाब आजाद हो, हर एक की गिरफ्त कर सके, तो डेमोक्रेसी इस तरफ आएगी। पॉवर्टी की एलिवेशन की मैं बात कर चुका, उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, वसाइल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। अब ये जो कुछ आपका चीनी का बहरान है, कभी पानी बिजली के अलावा कभी ये गंदम का बहरान है, सारा ये बहरान क्या है? ये सब वही लोग जो पार्लियामेंट में हैं, वही लोग जो इक़्तिदार में हैं, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के खानदानों में वो सारी मिले हैं, वो सारे स्टॉक करके बैठे हैं और गरीब तक उनकी रसाई नहीं होने देते, और उनके खिलाफ कदम इसलिए कोई नहीं उठाता कि कानून बनाने वाले वो खुद हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन मुल्क में आम करने के लिए वसाइल नहीं, अवाम गरीब हैं, एजुकेशन महंगी है, तो गरीब तक कब एजुकेशन पहुंचेगी? वो टाट के स्कूल की मुश्किल से पहुंचेगी, जाके प्राइमरी पढ़ा ली, फिर हम मार का आराई करते हैं कि हमने गरीब तक एजुकेशन पहुंचा दी। सब झूठ बोलते हैं। एजुकेशन गरीब तक तब पहुंचेगी जब आपका रेट ऑफ एजुकेशन लिटरेसी 100% होगा। आप पड़ोस इंडिया में जाएं, केरला और बेशुमार स्टेट इंडिया में 100% उनका रेट ऑफ लिटरेसी रेट है उनका। वो बर्तन मांजने वाले उनके लेबर लोग भी कम से कम मैट्रिक और एफए पास होते हैं। अफ्रीका से बदतर हमारी हालत है, बाकी छोटे मुल्कों से बदतर हमारी हालत है। तो तालीम आम होनी चाहिए, उस तालीम में फिर तमाम मॉडर्न एजुकेशन के वसाइल हो, फिर सोशल डेवलपमेंट हो। आधी से ज्यादा आबादी खवातीन की है देहातों में, और बाकी आबादी में खवातीन के पास सिवाय किचन के और जॉब कोई नहीं। वो सारा दिन पहले आपका नाश्ता बनाती हैं, फिर लंच बनाती हैं, बिरयानियां बनाती हैं, फिर शाम के खाने शुरू हो जाते हैं। वो सारा दिन वो बेचारी कुक है, औरत तो है नहीं, उसको घर भी चलाना है, कंट्रीब्यूट भी करना है, अखराजात भी मुहैया करने हैं, तालीम भी हासिल करे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करे, इफेक्टिव रोल भी प्ले करे, ह्यूमन राइट्स को बेहतर करना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें, चारों पहिए जो मैंने अर्ज किए, ये 4 पहिए हैं, तब गाड़ी चलेगी। और ये चारों पहिए उस वक्त चलेंगे जब कोई ड्राइवर चलाने वाला होगा, कोई चलाने वाला होगा, और उसकी तरजीहात कौम होनी चाहिए, ना अपनी जात ना अपनी पार्टी। हम पार्टीजन इंटरेस्ट से जब तक बाला नहीं होंगे और अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, कौम को मुकद्दम नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमारी तरजीहात कभी बदल नहीं सकती। चलें डॉक्टर साहब, और बात होती है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा आते हैं ताकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान के जो हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन पॉलिसी है, उस पर क्या कहते हैं। स्टे विद अस। 3 चीज़ों पर इंशाअल्लाह ताला इस दौरा सही मुस्लिम में कंसंट्रेशन होगी। एक उसूलुल हदीस, दूसरी चीज़ अकायद हो, तीसरी अहकाम फ़िक़्ह। एक इसको, और एक हदीस सही क्या है और कैसे सही बनती होती है, और हदीस ज़ईफ़ क्या है, कैसे होती है, और मौजू क्या है और कैसे होती है, और उनका हुक्म क्या है। इससे पता चला कि ईमान रिक्कत क़ल्ब पैदा करता है, और जिस क़ल्ब में रिक्कत है उस क़ल्ब में ईमान है। जिसमें रिक्कत और नरमी और गुदाज और शिकस्तगी नहीं है, सख्त है, कसावत है, वो दिल ईमान से खाली। और जो अंबिया की बशरियत का, हत्ता के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी बशरियत मुक़द्दसा का मुतलकन इनकार करे, वो शख्स काफिर है। तो अगर इसरार फजीलत पर हो और बशरियत का फ़कत इकरार हो तो ये अहले सुन्नत है, और अगर फजीलत का फ़कत इकरार हो और तकरीर व तारीर में सारा बशरियत पर ही इसरार हो तो ये शैतानी सोच है। फ़ज़ा का कर्नु शैतान। वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे अमीर। मेरे साथ यहाँ इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी, फाउंडर ऑफ मिनहाजुल कुरान एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान अवामी तहरीक, इनसे बातचीत हो रही है।
ایکسٹریمزم, ٹیررزم, فیوچر پراسپیکٹس آف پاکستان. لیکن پاکستان کی فارن پالیسی کیسے جا رہی ہے؟ پاکستان کے امریکہ کے ریلیشنز, پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز, پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشنز, اور پھر ہم کیا کشمیر پہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اسی پہ سوال کروں گا کہ آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے, پاکستان کی فارن پالیسی انسیڈنٹلی 50s کے زمانے میں ایک ٹریک پہ چل پڑی تھی, اور اس وقت بھی اس نے ریجنل ریئلٹیز کو اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر انداز کر دیا گیا تھا. مسلم کنٹریز پرٹیکولرلی اور ہمارے ریجن کے جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن تھی وہ تقاضا کچھ اور کرتی تھی, مگر پاکستان ایک بلاک میں جا کے, امریکن بلاک میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ہر ایک طرف سے وہ سنگل آؤٹ ہو گیا, قطع تعلق ہو گیا. اب ہمیشہ امریکن پالیسی, فارن پالیسی کا ایک اصول ہے کہ امریکہ نہ کسی کا مستقل دوست ہے نہ مستقل دشمن. ہر وہ شخص جو امریکن فارن پالیسی کا سٹوڈنٹ ہے وہ اس سے دوسری رائے نہیں رکھ سکتا. امریکنز خود لکھتے ہیں کہ ان کی دوستی اور وفاداری صرف ان کے سپریم نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ہے. اگر ان کا سپریم نیشنل انٹرسٹ اس کا کہیں کنفلکٹ ہوتا ہو تو وہ اپنے ہر بالا سے بالا قانون کو بھی مسترد کر دیتے اور بین الاقوامی قانون کو بھی نظر انداز کر دیتے. وہ سپریم نیشنل انٹرسٹ, یہ ان کی فارن پالیسی ہے. وہ پھر پوری دنیا میں چونکہ ایک سپریم پاور کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں, تو جہاں ان کا انٹرسٹ پورا ہوتا ہے وہاں وہ عارضی دوستی کر لیتے ہیں, جہاں انٹرسٹ نہیں ہوتا یا ختم ہو جاتا ہے وہاں وہ دوستی کا رشتہ منقطع کر کے نیوٹرل ہو جاتے ہیں. تو پاکستان اس وقت سے فٹ بال بن گیا. اب اس طرف منسلک ہو جانے کی وجہ سے یہ ان کی توقعات پر حتی الوسع پورا اترنے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے آج تک, اور پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کا مرکزی اور محوری نقطہ سپریم نیشنل انٹرسٹ اپنا پاکستان کا آج تک نہیں بنایا. فارن پالیسی کا بنیادی فاؤنڈیشنل پرنسپل اور سٹون یہ ہونا چاہیے, نمبر 1. اب دوسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ تعلقات بناتے ہیں تو اس کی 2 سطحیں ہوتی ہیں. ایک ریجنل ریلیشنز ہوتے ہیں فارن پالیسی میں, اور ایک انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں. انٹرنیشنل, میں اوپر سے نیچے آ رہا ہوں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان ٹوٹلی ان بیلنسڈ ہو گیا ہوا ہے, اپنا بیلنس کھو چکا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لی ہے. پچھلا جو دور گزرا اس میں بھی میں براہ راست جو حکمران تھے, ذمہ داران, میٹنگز میں ان کے منہ سے سنتا تھا, اور میں حتی الوسع بات سچ کہنے سمجھانے کی کوشش کرتا, مگر ہر صورت ہر ایک کے اپنی سوچ کا انداز ہوتا ہے. آج کے دن تک ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے بات کہ ہم کسی کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ہمارا ڈیفنس ناکارہ ہو جائے گا, ہم ملک نہیں چلا سکتے, ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی, ہمارا یہ ہو جائے گا, یعنی ہم محتاجی ہیں, محتاجی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. جب سوچ اس چیز پر قائم ہو جائے اور پختہ یقین آ جائے تو پھر اس کے نتیجے میں جو فارن پالیسی بنے گی وہ کبھی بھی آزاد فارن پالیسی نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بھی آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے والی پالیسی نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بھی آپ کی سوورنٹی کو تحفظ دینے والی, ملکی سالمیت اور خود مختاری کو محفوظ کرنے والی پالیسی نہیں ہو سکتی. کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کا یقین اور ایمان یہ ہو گیا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم فلاں کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ہمارا سروائیول پاسبل نہیں. تو آپ نے سرنڈر کر لیا. تو جو قومیں جب سرنڈر کر لیں, ہتھیار پھینک دیں, تو اس کے بعد جو شرائط وہ طے کرائی جاتی ہیں ان سے, اس قسم کی شرائط ہماری فارن پالیسی ہے. لہٰذا یہاں بنیادی سوچ میں ایک تبدیلی لانی ہوگی کہ ہمیں پیرٹی کی بنیاد پہ, ہمیں پارٹنرشپ کی بنیادوں پر اپنی پالیسیز استوار کرنا ہے. امریکہ یہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کسی سے دشمنی نہیں, مگر ایسی دوستی بھی نہ ہو کہ آدمی اپنا ہی دشمن بن جائے. پارٹنرشپ کی بنیاد پہ فارن پالیسی کو استوار کرنا ہوگا, اور اس وقت بہترین ٹائم ہے پی جے میر صاحب کہ پاکستان اپنی ٹرمز پہ اپنی چیزوں کو منوا لے. امریکہ کے لیے افغانستان کی جنگ بڑی دشوار ہو چکی ہے, اور پاکستان کے بغیر وہ جنگ, ایک تو ہے نا اندرونی دہشت گردی کے خلاف, وہ تو پاکستان کی اپنی بھی جنگ بن گئی ہے. وہ مسلط کسی اور نے کی تھی, وہاں منتقل کسی اور نے کی تھی وہ جنگ اور اس کے مرکز کو, مگر اب ہماری بن چکی ہے, ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. مگر افغانستان کی جنگ, پاکستان از انڈسپینسیبل فار دیم.
اس موقع پر جتنی بنیادی چیزیں جو پاکستان کی خود مختاری کو، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو، کسی بھی چیز کو خطرہ لاحق کر رہی ہیں اور مداخلت کا باعث بن رہی ہیں، وہ اور قوم پوری مستعد ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر پاکستان اپنی پالیسی، فورن پالیسی کو ریویو کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے کریج چاہیے، ایک شعور چاہیے، ادراک چاہیے، کنوکشن چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ریجنل اینگل سے ہم تھرو آؤٹ چل رہے ہیں، ہماری فورن پالیسی کا ایک مرکزی نقطہ ہند دشمنی۔ ہم نے وہ اپنے ڈیفنس کے خاطر جو چیز بھی، آپ اس کے کئی اسباب ہیں، ہم جب تک اس دشمنی کے چنگل سے باہر نہیں آئیں گے اور اپنی نیبرہڈ میں فرینڈلی ریلیشنز کو ڈیولپ نہیں کریں گے اور دستکش نہیں ہو جائیں گے جنگ کے مستقل دائمی ماحول سے، پاکستان پراسپر نہیں کر سکتا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کی جو جنگ کے لیے تمام وسائل ادھر لگتے ہیں، دھیان ادھر لگتا ہے، ہمارے ڈیفنس کا خرچہ بے پناہ بڑھتا ہے جو کم ہو سکتا تھا ادروائز، اور سوشل ڈیولپمنٹ پر، اکنامک اسٹیبلشمنٹ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو جاتا، وہ ہم اس پر پھنس گئے ہیں بری طرح۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے توجہ دے کر فرینڈلی ریلیشن بنائیں تاکہ سرحدوں کا خطرہ کلیتاً ٹل جائے، اور دوستی بڑھانی چاہیے ہمیں چائنا کے ساتھ، اور دوستی دوبارہ بحال کرنی چاہیے ایران کے ساتھ۔ آپ دیکھیے ایک وقت تھا کہ ایران اور چائنا ہمارے کتنے قابل اعتماد دوست تھے، اب چائنا ٹوٹلی نیوٹرل ہو چکا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان ہرجائی ہے، بے وفا ہے، تو جب اس سے وفا نہیں ملے گی وہ وفاداری کیوں کرے گا؟ ایران ٹوٹلی تعلق ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، لہٰذا ہمیں ایران کے ساتھ دوستی بڑھانی چاہیے اور اعتماد کے رشتے پہلے کی طرح استوار کرنے چاہیے۔ چائنا کے ساتھ دوستی بڑھا کر رشتے پہلے کی طرح استوار کرنے چاہیے۔ ہندوستان سے تمام کازز جو ہماری رفٹ کی ہیں انہیں ون وے اور دا ادر ختم کروا کے دشمنی کا ماحول ختم کرنا چاہیے۔ اگر فرینڈشپ نہیں بن سکتی تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ کم ٹو نیوٹریلٹی، اسٹیٹ آف وار سے نکل جائیں اور اسٹیٹ آف ہوسٹیلیٹی سے نکل جائیں، ہم اسٹیٹ آف پیس اینڈ نیوٹریلٹی تک آ جائیں تاکہ ایک دوسرے کو خطرہ نہ رہے۔ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا خطرہ بننے کی بجائے ہم اپنی تجارت پر توجہ دیں، صنعت پہ توجہ دیں، تعلیم پر توجہ دیں، اپنی جمہوریت پہ توجہ دیں، اندرونی استحکام اور ترقی پر توجہ دیں۔ اور پھر چوتھا نقطہ اس میں جو مسلم ورلڈ ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ریلیشنز کو، OIC تباہ ہو گئی، بالکل ایک ڈیڈ باڈی بن گئی ہے، اس کو ریوائیو ہونا چاہیے تاکہ امت مسلمہ کی عالمی سطح پر ایک آواز ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ یورپین اکنامک کمیونٹی بنی تھی، وہ یورپین یونین ہو گئی۔ ہمیں امت مسلمہ کی طرف ایک مسلم اکنامک کمیونٹی کے آئیڈیلز کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم انٹرنیشنل مسلم امہ کے اندر ٹریڈ زونز اوپن کریں، اپنے آپس میں بینکنگ اوپن کریں، ورلڈ بینک جو ہے اس طرح ورلڈ اسلامک بینکنگ ڈیولپ کریں آپس میں، جہاں جہاں ریجنل ہماری کوآپریشن بن سکتی ہے وہاں ڈیفنس میں آپس میں باہمی سمجھوتے کریں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، انڈسٹری میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپس میں ہم سمجھوتے کریں مشترکہ۔ ایک مشترکہ فنڈ قائم کیا جائے مسلم امہ کا، یہ اس سطح پر ایفرٹ کرنے سے ہوگا، کوئی لیڈ کرے گا، دو چار ملک پھر آواز میں آواز ملاتے ہیں، ایک مشترکہ فنڈ ہو جس سے مل کر ہم اپنے ان تمام اسلامی ملکوں میں ان کے اندر پیرٹی پیدا کرنے اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے اور سوشل ڈیولپمنٹ کو اوپر لانے کے لیے ایفرٹس کر سکیں، اور اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے ایک دوسرے کے مارکیٹس کو ہم اوپن کریں۔ تو جب ہماری ایک اکنامک کمیونٹی آہستہ آہستہ بنے گی، اٹ میں ٹیک 50 ایئرز، مگر پالیسیز، ہمارا پرابلم ہے کہ ہم تو 5 سال کی پالیسیز بھی نہیں بناتے، ہم تو ڈے ٹو ڈے غریب کی ہنڈیا کی طرح چلتے ہیں کہ آج کی ہانڈی پک جائے کل دیکھا جائے گا۔ ہر کوئی آج کا دن، پنجابی میں کہتے ہیں دن ٹپانا، ہم ٹپاتے ہیں، پاکستان کو چلاتے نہیں ہیں، پالیسی نہیں بناتے۔ ہمیں 5 سال کی پالیسی ایک گورنمنٹ نہیں بناتی، دوسرے ملک 100 سال کی پالیسیز بناتے ہیں۔ ہے کوئی تھنک ٹینک پاکستان میں؟ پارلیمنٹ تو وہاں بھی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہے، برٹن پارلیمنٹ بھی ہے، یورپین بھی ہیں، مگر سٹل ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں۔ کب بنایا ہے پاکستانی لیڈرشپ میں کوئی تھنک ٹینک؟ اور وہ تھنک ٹینکس بیٹھ کر یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پر ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں،
انالیسس کرتے ہیں. یہاں کون فیڈ بیک کرنے والا ہے؟ باہر کی برٹش پارلیمنٹ میں, امریکن اور یورپین پارلیمنٹ میں تو ایم پی کے ساتھ ریسرچر اٹیچڈ ہوتے ہیں, وہ پوری ریسرچ کر کے اس کی بریفنگ بنا کے دیتے ہیں. میرے پاس وہ ساری جو ریسرچ ہوتی ہے, امریکن اب تو کم ہو گیا, مگر برٹش پارلیمنٹ کی اور یورپین کی تو میرے پاس اسٹیٹ اوے ریسرچ پیپرز آ جایا کرتے تھے جب میں زیادہ انوالو تھا. ابھی چند سالوں سے میں اتنا زیادہ نہیں, کٹ آف ہوں. تو ہے کوئی ریسرچ ڈپارٹمنٹ؟ پارلیمنٹ میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں ہے, ایک لائبریری ہے بس, اس میں بھی کوئی نہیں جاتا کتابیں اٹھا کے دیکھنے کے لیے. کلچر ہی نہیں ہے ایجوکیشن کا. تو ریسرچ ہو, ایم پیز جب بولیں ان کے پیچھے پوری ریسرچ تیار ہو سبجیکٹ پر, تب پالیسیز بنتی ہیں. اب وہ اس لیے نہیں ریسرچ کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں پالیسی تو بننی ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ تو پالیسی سازی کے لیے ہے ہی نہیں, وہ تو ڈیسک بجانے, شور شرابہ کرنے, ہنگامہ آرائی کرنے کے لیے ایک تماشا کر دیا ہے. لہٰذا ریسرچ بیسڈ پالیسیز بنے, اور وہ تھنک ٹینکس کے بغیر پاسبل نہیں ہوگی. تھنک ٹینک ہو, اس کے سیل ہوں. تھنک ٹینک کا ایک سیل فورن پالیسی پہ کام کر رہا ہو, انٹرنیشنل, ایک ریجنل پالیسی پہ کام کر رہا ہو, ایک ڈیفنس پالیسی پہ کام کر رہا ہو, کوئی ایگریکلچر اکانومی پہ کام کر رہا ہو, کوئی ٹریڈ بزنس ایکسپورٹ امپورٹ پہ کام کر رہا ہو, کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہو. یہ اس کی سب کمیٹیز ہوں, ان میں ریسرچ ہو, وہ ریسرچ کے پیپرز تیار ہوں, وہ پیپرز پھر پارلیمنٹ میں آئیں, ان پیپرز کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو. یہاں کیا ہوتا ہے, ایک پرچہ نکلتا ہے کہ آج یہ سبجیکٹس ہوں گے جو آج کے دن کے لیے ڈسکشن ہے, بس اس میں ووٹنگ ہو کے شور شرابہ ہو کے پاس ہو جاتی. تو ہمارا تو مزہ کا خیز نظام ہے. لہٰذا فورن پالیسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے 4 جہت میں, 4 سمتوں میں, جن کو میں نے بین الاقوامی سطح پر, ریجنل سطح پر, نیبرہڈ میں اور انڈیا کے ساتھ ہر لحاظ سے, اور مسلم امہ کی سطح پر 4-5 سطحوں پر درست کرنے کی ضرورت ہے. مگر اس درستگی کے لیے پہلے ہم بنیادی طور پہ قومی سطح کا ایک ڈیسیژن کریں. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمیں ایک نیو سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے. یہ میری آج کی گفتگو اور آپ کے پروگرام کا پروبیبلی اینڈ ہوگا. وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹیکٹ نیشنل لیول پر, جس میں ہم تعین کریں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ہم کیا تھے, کیا ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں. ایک کانٹیکٹ ہو جس میں سارے مل کے بیٹھیں, ٹروتھ کمیشنوں کی بات کرتے ہیں تاکہ لوٹ مار ایک بار سچ بولنے سے توبہ اور معافی ہو جائے. ہم مفاد کی بات کرتے ہیں. ایک نیا سوشل کانٹیکٹ کریں جس میں سارے جڑ کے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان یہاں پڑا ہے آج, اسے اس مقام تک پہنچانا ہے. اگلی صدی میں, اگلے 50 سال میں, اگلے 25 سال میں, اگلے 10 سال میں, 5 سال میں اس کے لیولز اور سٹیجز مقرر کی جائیں. اس کے لیے پھر ہم اس طرح ریسرچرز کے لیے ایک تھنک ٹینک بنائیں, ان کی کمیٹیاں بنیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ پارٹیزن پالیسی نہیں ہوگی, نیشنل پالیسی ہوگی. پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں, دے شوڈ رن دا افیئرز ان دا لائٹ آف دوز ڈیسیژنز. تو اس طریقے سے اگر ہم کریں تو انشاءاللہ پاکستانی قوم میں, میں یہ بات آخری بتا دوں, میں نے مشاہدہ کیا دنیا کے کونے کونے میں جا کر, بیٹھ کر, رہ کر, کہ انٹیلیجنس اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. یہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. ٹیلنٹ پاکستانی زمین میں, پاکستانی قوم میں بہت ہے. امریکہ, یورپ سمیت دنیا کے کسی ملک سے ٹیلنٹ اور انٹیلیجنس پاکستان کے لوگوں میں کم نہیں ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو کچلا جاتا ہے, اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے, اس کو پروموٹ ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا. اور وہ موقع نہیں ملتا, نہ میڈیا ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, نہ پرنٹ میڈیا, نہ اخبار, نہ الیکٹرانک میڈیا, نہ پالیٹکس, نہ سوسائٹی. چونکہ ہر ایک کے دندے مختلف ہو گئے ہیں, ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں. تو جب آپ اپنے ٹیلنٹس کو قتل کر دیں گے, صلاحیت ملک میں قتل ہو جائے گی, اور قابلیت قتل ہو جائے گی, اور کمٹمنٹ اور کنوکشن قتل ہو جائے گی, اور آپ ان کو نکال دیں گے, پروسیس سے دھکیل دیں گے. اور باعزت لوگ عزت کی وجہ سے, علم والے لوگ علم کے بچاؤ کی وجہ سے, کردار والے لوگ اپنے کردار کی خاطر بالآخر ایک طرف ہو جائیں گے. تو آپ اندازہ کریں اس قوم کا حشر کیا ہوگا. اس طریقے سے فورن پالیسی بھی ریویو ہوگی, اور ہماری اندرونی پالیسی جو انٹیریئر وہ بھی ریویو ہوگی. ڈاکٹر صاحب, میرا فائنل کوشچن آپ سے ہوگا, کیونکہ بالکل پروگرام کا وقت ختم ہے, کہ شروع کیا تھا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم سے, لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوئسائڈ بامبرز ہیں اور اس طرح کے لوگ, آپ ان کو پبلکلی دوبارہ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ان پہ کوئی فتویٰ دے سکتا ہے, یا کوئی ان پہ ایسا کوئی ایک الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں؟ یا میں نے کیٹیگوریکلی
اپنا جو فتویٰ دہشت گردی پر دیا ہے، دہشت گردی اور فتنہ خوارج، 600 صفحات کا ڈاکیومنٹ فتوے کا اس ہفتے چھپ رہا ہے. اس میں نے پورے چیپٹر میں بیان کیا ہے یہ خودکش حملے، سوسائیڈل بومبنگ کیٹیگوریکلی حرام ہیں، اور چونکہ اجتماعی قتل کا باعث بنتے ہیں تو یہ عمل کفریہ عمل ہے. نہ صرف حرام ہے بلکہ کفریہ عمل ہے، جس سے معصوم جانیں جاتی ہیں، نان کمبیٹنٹس کی جانیں جاتی ہیں، مسجدیں مسمار ہوتی ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، غریب، مارکیٹیں، تجارت کرنے والے وہ تباہ ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں، ایک اپنی خودکشی اور ایک بیک وقت اجتماعی طور پر بے شمار لوگوں کا قتل، یہ دونوں جرائم مل کر قرآن کی روح سے کفریہ فعل ہے. ایسے کرنے والے لوگ قطعی طور پر جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور یہاں میں آپ کو تھینک یو ویری مچ کہوں گا کہ آپ یہاں آئے پروگرام پہ اور اپنے آپ کا آپ نے ایک میں سمجھتا ہوں بڑے کمپریہنسو جواب دیے اور لوگوں کو انلائٹن کیا. اگلے ہفتے آپ کے سامنے ایک اور پروگرام لے کے آئیں گے، لیکن بات وہیں آتی ہے کہ آج جو بات ہوئی ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم پہ پرٹیکولرلی، اور پھر پاکستان کا فیوچر پراسپیکٹس کیا ہے، یہ تو آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری سے بالکل بڑے پلین ورڈز میں سن لیا. لیکن آخر میں انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہ جو سوئسائڈ بامبز ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں، تو یہ بڑا انہوں نے ایک کمپریہنسو، ایک 600 پیج کا انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں ایک کمپریہنسو ایک آنسر لکھا ہے اور ایک فتویٰ دیا ہے، اور اس فتوے میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کفر کا کام ہے. لیٹس کیپ looking after the interests of Pakistan and let's keep Pakistan first. خدا حافظ.